बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि अचानक से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दौरे पर आए, उन्होंने AOR ब्रांच का दौरा किया, वहाँ पर उनसे कुछ गुफ्तगू हुई, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस को नॉमिनेट किया गया था, उन कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की एक कमेटी है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल। उस कमेटी का आज पहला बाज़ाब्ता और दूसरा एक इजलास हुआ है। कल भी एक इजलास हुआ था जिसमें सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, हमने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जो दीगर ऑफिशियल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कुछ टास्क दिए थे। बहरहाल आज एक फॉलो अप मीटिंग थी और आज की मीटिंग में तीनों जजेस साहिबान शरीक थे। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि इस वक्त कराची में हैं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए बल्कि नहीं टेलीफोन के ज़रिए इस मीटिंग में शरीक हुए हैं और इसी मीटिंग में जो फैसले हैं वो बड़े अहम लिए गए हैं और वो फैसले इस तरह से हैं कि अब एक 6 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है आइनी मुकदमात पर समाअत के लिए। और ये हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 दिन के बाद अब कोई भी जो आइनी मुकदमा होगा उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी। 26वीं आइनी तरमीम के बाद से एक आप कह सकते हैं कि फुल स्टॉप सा लग चुका था और आइनी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे थे। इंतज़ार किया जा रहा था आइनी बेंच की तश्कील का, जो कि हमें कल तक नज़र नहीं आ रही थी आइंदा आने वाले चंद दिनों में कि ऐसी कोई तश्कील होने जा रही है। ना ही कमेटी की कोई मीटिंग सामने आ रही थी और ना ही कोई बेंच तश्कील दिया जा रहा था। बहरहाल कल फिर हमने देखा जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी और कुछ इशारे दिए, उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नामजद करदा जजेस हैं वो हरकत में आए। कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसी वक्त एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद आज दूसरी मीटिंग में फैसला किया गया कि आइनी केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी सामने आ चुके हैं। उन मिनट्स में क्या है वो भी आपको बताएंगे और आपको ये बताते हैं कि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि चाइना में थे और चाइना के दौरे से गुज़िश्ता रोज़ ही वापस आए हैं, वो कल की मीटिंग में शरीक नहीं हो सके थे और आज वो सुप्रीम कोर्ट में आए। हमने देखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, गालिबन उनका नाम है सलीम खान, जो कि पेशावर से ही आए हैं। पेशावर में जो पेशावर हाई कोर्ट थी उसके भी रजिस्ट्रार रहे थे जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस थे वहाँ पर। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उन्हें दोबारा से अपॉइंट किया है एज रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आज हमने देखा कि रजिस्ट्रार साहब को साथ लेकर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे और पब्लिक के हवाले से बेसिकली ये आज उनका दौरा था कि जो पब्लिक को रिलीफ देना है या पब्लिक की सहूलत है उसके लिए उन्होंने आज मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया है, बिलखसूस AOR ब्रांच, जहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बैठते हैं, जिनके थ्रू आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी जो केस है उसका इंदराज होता है वो AORs के ज़रिए होता है। और उस AOR ब्रांच, क्योंकि वो डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है उस ब्रांच का आम आवाम के साथ, पब्लिक के साथ, तो वहाँ पर उनसे कुछ ब्रीफिंग ली और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि वो अभी रिसेंटली आए हैं, उनको ज़रा बताया गया कि यहाँ पर ये लोग बैठते हैं और इस तरह काम होता है। और उसी इसना में जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो मैं वहाँ पर मौजूद था, मतीउल्लाह जान साहब थे और भी दीगर दोस्त थे, असद तूर थे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी होने लग गई। तो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा था, अव्वल तो हमें ये हैरानगी हुई कि वो ना चीफ जस्टिस हैं ना सीनियर प्यूनेट जज हैं, वो कैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वंडरिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बहरहाल वहाँ पर बताया कि क्योंकि वो जो बिल्डिंग के हवाले से जो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके भी सरबराह हैं, तो वो शायद उस बेस पर इस तरह घूम रहे थे और चीज़ों को चेक कर रहे थे। अदरवाइज़ जो ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी वजह यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं वो चीफ जस्टिस के अंडर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और चीफ जस्टिस की आप कह सकते हैं कि डायरेक्शंस के बगैर क्यों कर और कैसे कोई जज जा सकता है। हाँ, जजेस साहिबान जाते हैं जब उनको कुछ
آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ ان کو کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں تھوڑا سا آڈ اس وجہ سے لگ بھی رہا ہے، اور بہت سے لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ سینیارٹی میں نہ پہلے نمبر پر ہیں، نہ دوسرے نمبر پر ہیں، نہ تیسرے پر، نہ چوتھے پر، بلکہ 5ویں نمبر پر ہیں. مگر آج کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس آئینی بینچ کے جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل خود کو اب سینئر پیونے جج سمجھ بیٹھے ہیں، اور جس طرح اب آئینی بینچ جو ہے وہ ودن سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اور عدالت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اسی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اب خود کو کہیں سینئر پیونی جج تو نہیں تصور کر بیٹھے، کیونکہ تمام تر اختیارات تو آبویسلی آپ کو بھی معلوم ہے اسی آئینی بینچ کے پاس ہیں. اور اسی آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، اس کمیٹی کا جب آج اجلاس ہوا اس میں رجسٹرار بھی موجود تھے. تو وہاں سے شاید یہ فیصلہ ہوا کہ رجسٹرار صاحب کو ذرا لے کر جایا جائے، ان کو گھما کر بتایا جائے کون کہاں بیٹھتا ہے اور کیا کیا کام کیا جاتا ہے. یہ بہرحال اس میں ابھی وضاحت آنا ضروری ہے. لیکن جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اس سے اندازہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو جسٹس جمال مندوخیل ہوں یا جو کمیٹی ہے یا جو آئینی بینچ کے موسٹلی ممبران ہیں انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا ہے، اور وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیگر لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور جو ظاہری بات ہے جب کوئی تبدیلی آتی ہے جج صاحب کے مطابق تو اس میں تھوڑا سا آڈنس تو تھوڑی سی ایک رہتی ہے، کچھ عرصے کے بعد چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور وہاں پر ان سے کچھ سوالات بھی ہوئے، ان سے پوچھا گیا کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی دیر میں اس حوالے سے بھی خبر آ جائے گی. اور پھر میں نے اسپیسیفکلی سوال پوچھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے آبزرویشنز آ رہی ہیں یا جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جس ابہام کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم بہت ساری جو چیزیں ہیں آبویسلی ان کو ایڈریس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے. جو میرے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو نیوز ہے وہ ان اے سینس کہ آج کل موسٹلی کام جو سپریم کورٹ کے ہو رہے ہیں وہ بھی ایگزیکٹو کر رہی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کر رہی ہے. تو ہمیں یہ تھا کہ شاید اب یہ کام بھی کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بجائے پارلیمان خود ہی نہ کرے، اور پھر خود ہی یہ نہ طے کرے کہ آئینی بینچ کون کون سے مقدمات سن سکتا ہے، کون کون سے مقدمات نہیں سن سکتا روزانہ کی بنیاد پر. اوورآل تو انہوں نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ ہی لیا ہے جوڈیشل کمیشن کی صورت میں. ادروائز اب جو معمول کے مقدمات ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے طے کرنے ہیں، اور اگر یہ بھی طے نہ کر سکیں تو پھر یہ نہ ہو پارلیمان آ جائے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خود یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو دیکھیں گے اور ایڈریس کریں گے. میڈیا کی آزادی پر بھی بات ہوئی اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی بھی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کر رہے، ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور مختلف جو پروپوزلز ہیں اس کے اوپر بھی، اور بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سپریم کورٹ کی انتظامیہ ہے وہ صحافیوں سے بھی ملاقات کرے گی، اور جو صحافیوں کے تحفظات ہیں یا صحافیوں سے تحفظات ہیں جن کا زیادہ چانس ہے ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا. لیکن آج کا جو اعلامیہ ہم نے دیکھا ہے اس میٹنگ کے جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا، اس اعلامیہ کے اندر ایک چیز مسنگ ہے. یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ 6 ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو 14 نومبر یعنی پرسوں جمعرات اور 15 نومبر جمعے کے دن سماعت کرے گا مختلف مقدمات کی. یہ سماعت ہوگی سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 3 میں، جہاں پر جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ مقدمات کی سماعت کریں گے. اور کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آج تک وہ تھے، غالباً کل بھی وہ دستیاب ہوں گے. تھرسڈے اور فرائیڈے کو جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ نہیں ہے، لہٰذا کمرہ عدالت نمبر 2 میں جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور کمرہ عدالت نمبر 3 میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ 6 رکنی جو لارجر بینچ ہے یہ آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا. بتایا یہ گیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک آج کی اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدم دستیابی کے باعث جو دیگر ماندہ تمام دستیاب ججز ہیں، 7 ٹوٹل ججز ہیں آپ کو معلوم ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، ان میں سے 6 ججز دستیاب ہیں، جسٹس عائشہ ملک دستیاب نہیں ہے. لہٰذا تمام جو دستیاب 6 ججز ہیں
جن میں آپ کو معلوم ہے جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک تو خیر فی الوقت دستیاب نہیں ہیں۔ یہ جو کل 6 ججز ہیں، ان پر مشتمل لارجر بینچ اب پرسوں جمعرات کے دن بیٹھے گا اور مختلف مقدمات کی سماعت کرے گا۔ ایک اور چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس آج کی کمیٹی میں میٹنگ کے اندر رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بریف کیا ہے کمیٹی کو اور بتایا ہے کہ کون کون سے مقدمات سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، جو کہ آئینی تشریح کے مقدمات ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، اور انہی میں سے اب چند مقدمات کا انتخاب کیا گیا ہے جنہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بہرحال خبر یہ ہے ناظرین کہ جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے، یا ایون جو نظر ثانی درخواست ہے مخصوص نشستوں والی، یہ دونوں کیسز سماعت کے لیے مقرر رواں ہفتے نہیں ہوں گے۔ نہ جمعرات کو نہ جمعے کو ان دونوں مقدمات پر سماعت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ جو آج تک کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر بھی دستیاب نہیں ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس وقت یہاں پر نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے کے لیے جب دوبارہ کل جسٹس محمد علی مظہر صاحب آئیں گے، 3 رکنی کمیٹی بیٹھے گی، اور پھر شاید آئندہ ہفتے یہ مقدمات جو کافی اہمیت کے حامل ہیں اور جن پر تمام تر نظریں ٹکی ہوئی ہیں پوری قوم کی کہ ان کا کیا فیٹ ہوگا، اس حوالے سے شاید کوئی فیصلہ کیا جائے اور انہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ 2 انتہائی اہم مقدمات یہ لارجر بینچ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہا اپنے سامنے، تو پھر کون سے مقدمات ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز آ رہے ہیں جو معمول کے کیسز ہیں، مگر ان میں آئینی تشریح یا آئینی نکات ہیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے آئیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے دور میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکے۔ اب کیا وہ جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا؟ ان میں ایک 8 فروری کو ہونے والی مبینہ دھاندلی ہے، 9 مئی کے واقعات ہیں، یا پھر ہمارے سامنے آڈیو لیکس کمیشن ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب کا بھی آرڈر ہے، اس کے خلاف بھی اپیل ہے، اور بھی کیسز ہیں، فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، اور یہ تمام وہ کیسز ہیں جن میں کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ، یا پھر جیسا کہ فوجی عدالتوں والا کیس ہے اس میں 6 رکنی لارجر بینچ درکار ہے۔ تو یہ تمام جو کیسز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ تمام اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے جمعرات اور جمعے کو۔ بہرحال دیکھنا ہوگا کیا ان تمام کو یا ان میں سے کوئی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک سموتھ سٹارٹ کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے جو کنٹروورشل قسم کے کیسز ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، بلکہ ہلکی آنچ پر ذرا کیسز کو دیکھا جائے گا، اور ذرا جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں بینچ جو ہے یہ اپنا کام کر لے گا، شروع کر لے گا، تو اس کے بعد پھر تمام جو کیسز ہیں ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب تمام تر نظریں اسی ایک تو کمیٹی پر اور دوسرا بینچ پر ہیں، بالخصوص جو اب جمعرات کو 14 نومبر کو یہ بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ کون سے مقدمات ہوں گے، کاز لسٹ ابھی جاری ہونا باقی ہے، اور اس کاز لسٹ سے اندازہ ہوگا کہ کس جانب جا رہے ہیں۔ جو ججز صاحبان کی باڈی لینگویج ہے، بالخصوص جو آج ہم نے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو دیکھا، بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں، اور کافی خیر متاثر بھی نظر آئے آج ہمیں چین کی جو عدالتی نظام ہے اس سے، اور اس پر ان کے ساتھ خیر ہلکے پھلکے انداز میں بھی گفتگو ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا جسٹس امین الدین خان صاحب نے جس طرح کل میٹنگ کو کنڈکٹ کیا، اور آج دوبارہ میٹنگ بلائی گئی، اور کل پھر میں آپ کو یہ بتا دوں دوبارہ کل میٹنگ ہونی ہے 12:30 بجے سپریم کورٹ میں، جب جسٹس محمد علی مظہر بھی واپس آ جائیں گے تو ایک دوبارہ میٹنگ ہوگی، اور اس میں پھر شاید آئندہ ہفتے کے لیے بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اور کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کافی پیچیدہ ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کیسے کیسز کو آگے لے کر چلتا ہے، اور جو وکلاء ہیں وہ کیا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آرگیومنٹس کریں گے، یا پھر مختلف کیسز میں جیسا کہ ہم معمول کے مطابق دیکھتے رہتے ہیں، معمول تو نہیں غیر معمولی انداز میں مختلف کیسز کے اندر
کہ فریقین آ کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بٹھایا جائے۔ کیا آئینی بینچ کے سامنے فل کورٹ کا مطالبہ رکھا جائے گا، اور پھر کیا فل کورٹ کا مطالبہ مانا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست ہمارے سامنے آئی ہے، جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری نظر ثانی درخواست ہے، اور یہ درخواست ہے اس ایک فیصلے کے خلاف جس فیصلے نے آج پاکستان کا جو پورا سیاسی نظام ہے اس کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ 13 جنوری کا وہ فیصلہ ہے، وہ متنازع فیصلہ ہے جس کو تحریر کیا تھا جناب قاضی فائز عیسیٰ نے، جس کے نتیجے میں انتخابات سے تقریباً 1 ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا گیا تھا، بلے کا نشان چھین کر۔ ان کا انتخابی نشان اس کیس میں، اس فیصلے میں جو دستخط تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ، وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے بھی تھے، اور اب ان 3 میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر 2 ججز صاحبان جو ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی حصہ ہیں، اور اس بینچ کے ایک نہیں بلکہ 2 فیصلوں کے خلاف ایک اور نظر ثانی درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دائر ہوئی ہے، اور حامد خان صاحب نے پیٹیشن کو ڈرافٹ کیا ہے، اور اس پیٹیشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کیوریٹو ریویو۔ شروع میں ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کیوریٹو ریویو ہم فائل کر رہے ہیں، کیونکہ کیوریٹو ریویو تب فائل کیا جاتا ہے جب آپ آلریڈی جو ریویو کی ریمیڈی ہے وہ اویل کر چکے ہوں۔ آپ نے پہلے سے ایک ریویو پیٹیشن فائل کی تھی، اس ریویو پیٹیشن کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دیا تھا، اب اس کے اوپر آپ ایک اور ریویو دائر کر رہے ہیں، تو اس کے چانسز تو بہرحال مجھے 99% لگ رہا ہے کہ نہیں بنتے، اور اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کیوریٹو ریویو کچھ سنی چیز لگتی ہے۔ یہ کیوریٹو ریویو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس آیا تھا، اس صدارتی ریفرنس کو چیلنج کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک آئینی درخواست کی صورت میں، اور اس آئینی درخواست پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ نظر ثانی درخواست کے اوپر جب فیصلہ آ گیا تو پھر اس وقت کی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی اور لا منسٹری فروغ نسیم صاحب کی، انہوں نے کیوریٹو ریویو فائل کیا تھا۔ اس کیوریٹو ریویو کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ طویل عرصہ گزر جانے کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے اس کیوریٹو ریویو کو خارج کر دیا تھا، اور ججز صاحبان چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا دیگر ججز، ان کی ایک رائے ہے کہ کیوریٹو ریویو کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، جہاں ایک ریویو خارج ہو جائے وہاں پر دوسرا ریویو نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مبارک ثانی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہی ریویو کے اوپر ریویو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اپنے پورے فیصلے کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کیوریٹو ریویو کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے، یا آیا پہلے قابل سماعت بھی قرار دیتی ہے یا نہیں۔ ایک جو چیز بڑی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ تو یاد آ گیا کہ انہوں نے کیوریٹو ریویو فائل کرنا ہے جس کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں، مگر جب ان کے پاس موقع تھا کہ ان کا دوبارہ ریویو ایکسیپٹ ہو جاتا، ایک چیز جو انہوں نے ان سے ایک بلنڈر ہوا، اس بلنڈر نے آج ان کے اپنے ہی چانسز کو کافی حد تک منیمل کر دیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا 24 اکتوبر کو حامد خان صاحب جو تھے وہ پیش ہوئے تھے، اور بھی ان کے وکلاء تھے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اعتراض کرتے ہیں، اس بینچ پر اعتراض کرتے ہیں۔ باوجود اس کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے اعتراض کو مسترد کر دیا تھا اور کیس کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ حامد خان صاحب ایک جانب کہہ رہے تھے ہم آپ کے سامنے آرگیو نہیں کریں گے، دوسری جانب وہ سامنے پیش بھی ہو گئے، اور یوں ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کا ریویو خارج کر دیا۔ اور اب یہاں پر جو ٹیکنیکل چیز ہے ناظرین، جو وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ ان کا ریویو میں چانس ہے، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس ریویو کو فکس کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کم از کم اور نہیں تو پیش نہ ہونے کی ایک حکمت عملی ترتیب دیتے اور پیش ہی نہ ہوتے، اور عدم پیروی کی بنیاد پر اگر ریویو خارج کر دیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کا، تو کافی حد تک چانسز تھے کہ یہ ریویو دوبارہ فائل کیا جاتا پیٹیشن کی صورت میں، اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا، کیونکہ ایکس پارٹی ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جب آپ عدم پیروی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو اور آپ اسے چیلنج کریں تو اس میں موسٹلی چانس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو سنتی ہے اور دوبارہ سے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، مگر اس وقت شاید ٹی وی پر ٹکرز چلانے یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے
سپریم کورٹ میں آ کر رونق تو لگا لی گئی، کچھ باتیں بھی وہاں پر کر لی گئیں، مگر ایونچولی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوا ہے۔ اور اسی طرح کی غلطیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کرتی آئی ہے۔ اب آج جو کیوریٹو ریویو فائل کیا گیا ہے، اس کیوریٹو ریویو کی کوئی حیثیت بظاہر نظر نہیں آتی، اور صرف نظر یہی آتا ہے کہ یہ خبروں کی زینت بنانے کے لیے دائر کر دیا گیا ہے۔ اس کو سماعت کے لیے مقرر ہوتا نظر تو ہمیں کم از کم یہ نہیں آ رہا۔ جب خود آپ موجود ہیں کمرہ عدالت میں اور آپ آرگیو نہیں کر رہے، آپ کا ریویو خارج کر دیا گیا ہے، تو وہ ایکس پارٹی نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر آپ چاہتے تو آپ پیش نہ ہوتے، عدم پیروی پر فیصلہ آپ کے خلاف آتا، آپ اس کو چیلنج کر دیتے، آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں۔ دیکھتے ہیں اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ کیسے چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے۔ یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اب نہیں ہے، پہلی جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے آئینی، اور جو میں کاز لسٹ ابھی دیکھ رہا تھا، پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ پورا ہفتہ ہوں گی، مگر اب معلوم یہ ہوا ہے کہ نہ وہ موجود ہیں، نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ آخری ہفتے کے آخری 2 دن موجود ہوں گے۔ شاید لاہور جائیں گے، کسی اور رجسٹری میں بیٹھ کر مقدمات کو سنیں گے۔ ابھی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے آئی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے کل دوبارہ بھی میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں کیا طے پاتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کون کون سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔